बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद आज की इस क्लास में। आई एम सॉरी पीछे से वापडा की सप्लाई नहीं है, ऑल्टरनेट सोर्स पे अभी हम चल रहे हैं। आई होप कि क्लास हो जाएगी हमारी, और एसी और लिफ्ट नहीं चलेंगे मगर पंखों पे आपको गुजारा करना पड़ेगा। चलें दुआ करें जल्दी आ जाए लाइट। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो आइए हम लेसन शुरू करते हैं। जिस तरह आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने सफ़ा नंबर 1 पे इशारा ए और बी पढ़ लिया था। तो आज सफ़ा नंबर 1 का इशारा सी और बी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। क्योंकि अब हमने सूरतुल बकरा आज से शुरू कर लेनी है, तो एक दफ़ा फिर मैं मैं आपको बता दूं कि मज़ामीन को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप आयात को पढ़ रहे होते हैं। तो सूरतुल बकरा के मज़ामीन को अगर हम देखें तो पिछली दफ़ा हमने सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात की थी, और उसके बाद अब ये टॉपिक जो है कंटिन्यू होगा अगले चंद सफ़ात के ऊपर, जिसमें सिफ़ात मोमिनों की, फिर मुत्तकीन की बात होगी, काफिरों की बात होगी, और उसके बाद फिर मुनाफिकीन की कोई 13 आयात है मेरा ख्याल है, वो बहुत ज़रूरी है। इसको समझेंगे हम। फिर कुरान की दावत क्या, उसके बाद फिर आगे टॉपिक शुरू होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, फिर बनी इसराइल के वाक़यात। इस तरीके से अगर हम जहन में रखेंगे ना तो हमें आसानी हो जाएगी उसका रब्त समझने में। तो इस वक्त QC2 में चूंकि हम ये सिर्फ 5 सफ़े पढ़ रहे हैं, तो इनके जो मज़ामीन हैं उनको देखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उस दिन हमने बात की थी कि सूरतुल फातिहा में हम क्या करते हैं, हिदायत की दुआ, ठीक है ना। सबसे पहले हम्द अल्लाह ताला की, उसके बाद फिर हिदायत की दुआ। तो जब हिदायत की दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने पूरा कुरान हमें दे दिया कि ये है हिदायत, इससे आप हिदायत हासिल करें, तमाम इंसानों के लिए हिदायत इसमें। तो यहाँ से बात शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हिदायत किन लोगों को मिलेगी, किन लोगों के लिए नहीं है, ये बात आती है। और उसके बाद फिर मुनाफिकीन का जिक्र है, जो हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कितनी आज के लिए कितनी अहम है हमारे लिए भी। तो इन 5 सफ़ों में हम सूरतुल बकरा शुरू कर रहे हैं। तो ये देख लें कि इसकी कुल आयात जो है वो 286 हैं और 40 रुकू हैं इसके अंदर। मदनीयतुन लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ? हमने बात की थी QC1 में कि जो सूरतें मदीना में नाजिल हुई हैं उनको हम मदनी कहते हैं, और जो मक्का में नाजिल हुई थी हिजरत से पहले वाली उनको मक्की कहते हैं। इस सूरह में हमारे लिए पैगाम है कि ज़मीन पर एक हकीकी खलीफा कैसा होना चाहिए। ये वो वाला खलीफा नहीं है जो हम उर्दू में यहाँ पे कहते हैं। ये खलीफा जब हम उस आयत पे आएंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा वाला खलीफे की बात हो रही है। और सच्चा मुसलमान कैसे बना जाए, यहाँ इस सूरह के कुछ अहम मज़ामीन जिक्र किए जा रहे हैं। कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, मुनाफिकों और हक को झुटलाने वालों के लिए नहीं। ये हिदायत सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, बनी इसराइल को भी दी गई जिन्होंने इसकी कदर नहीं की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी गई जो इंसानियत के इमाम हैं क्योंकि वो सच्चे और हकीकी मुस्लिम यानी फरमाबरदार थे। ए मुसलमानों, अब ये हिदायत तुम्हें दी गई है, लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की फिक्र करो। ये एक पिक्टोरियल सा व्यू हो गया है इन्हीं वाकयात का। आप देखें सूरतुल बकरा को अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ तक तकरीबन हमारा QC2 के जो टॉपिक्स हैं, उसके बाद फिर 3, 4, 5 इस तरह से चलेगा। सूरतुल बकरा की फजीलत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझ लें कि ये आयत, ये सूरह कितनी इंपॉर्टेंट है। हदीस में आता है, बहुत सारी हदीस हैं, इसमें से 2 यहाँ पे डॉक्टर साहब ने शामिल की हैं आपके लिए। एक सही मुस्लिम की रवायत है कि 2 रोशन सूरतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रोशन सूरतें यानी सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान
پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی، اس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان. تو جو قیامت کی ہولناکی ہوگی وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ چاہ رہا ہو کچھ سایہ مل جائے ہمیں، تو اس وقت سایہ جو ہے وہ ان صورتوں کے پڑھنے والے کو ملے گا انشاءاللہ. پھر دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جن گھروں میں اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ کچھ اثرات وغیرہ یہ ہوں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ آواز کے ساتھ تلاوت کی جائے روزانہ، تو گھروں سے کوئی اگر جنات وغیرہ کی کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے. اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ دونوں ہاتھ ہم اپنی طرف کریں گے تو رائٹ ہینڈ کے اوپر 5 صفحے پہلے QC2، لیفٹ ہینڈ کے اوپر اگلے 5 صفحے QC3، ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر پہلا صفحہ جو ہے ہم کے اوپر آ جائے گا ہمارا، جس کے اوپر یہ 4 اشارے تھے. تو ان اشاروں کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں. اس دن ہم نے بات کی تھی پہلا اشارہ، ہاں سب لوگ بولیں گے تو اچھا زبان پہ چڑھ جائے گا، اللہ کی تعریف. ہاں دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ. اب اگر ان کو ہم شارٹ میں انہی 4 اشاروں کو دیکھیں تو کیا ہے؟ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات. ان سے ہمیں ان آیات کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. طریقہ وہی ہوگا جو پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا کہ پہلے ہم تعارف دیکھیں گے، اس کا ترجمہ، تشریح، پھر اسباق، دعا اور پلان، اور اب اسماء اور افعال جتنی گرامر ہم پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق دیکھیں. تو یہ جو شروع کی آیات ہیں اس میں بات ہو رہی ہے ہدی للمتقین، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو اسباب جو ہم ان 2 آیات سے پہلے لے سکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان 2 آیات کو ہم سن لیں گے. تیسری کیا ہے؟ متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. پہلی لائن میں 2 اور دوسری لائن میں 1، تو یہ 3 نئے الفاظ آئیں گے. QC1 کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہر لائن میں 2 یا 3 ہی اب نئے الفاظ آئیں گے الحمدللہ. ترجمہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم اس کو سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بلکہ ایک دفعہ ہم ترجمہ بھی دیکھ لیں. الف لام میم، اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. الف لام اور میم، یہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حروف مقطعات، ٹھیک ہے نا، جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. ذالکہ کا اشارہ کر لیں، ہم پڑھ چکے ہیں. ذالکہ QC1 میں پڑھا تھا ہم نے. نہیں ذالکہ ایسے کیسے ہو جائے گا بھائی؟ نہیں ایسے بھی نہیں ہوگا. کوئی اور بتائے. ہاں یہ شاہد صاحب نے صحیح اشارہ کیا. اوپر بھی نہیں ہوگا، نیچے ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا تھا الذین کا اشارہ اوپر ہوگا. تو اس کو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں QC1 ریوائز کرتے رہا کریں، کیونکہ اسی کی اپلیکیشن ہے نا. اب یہاں پہ QC1 تو ہم نہیں پڑھیں گے، پڑھ کے آ گئے نا، اس کو بھول بھی نہیں سکتے آپ، کیونکہ اپلائی کرنا ہے اب یہاں. تو اس کو ریوائز کرتے رہا کریں اپنے ٹائم. ذالکہ کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا؟ اسماء اشارہ QC1 نے پڑھے نا، چلے جلدی سے کرا دیتا ہوں ریویژن، ویسے ہونی نہیں چاہیے تھی. ہاذا
हाउलाई ज़ालिका उलाइका, यही किया था हमने। फिर इसका मुन्नस भी कर लिया था। हाँ किया था, आप भूल रहे हैं तो बाद में ठीक है ना। हाँ क्योंकि बाकी सारी क्लास कर रही है, इसका मतलब है किया था हमने। ठीक है जी, अभी आ रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ, फिक्र मत करें आप। ठीक है, हो गया वाईफाई, ठीक हो गया। जालिका वहां पे हमने पढ़ा था वो, क्योंकि हाजा ये के लिए था ना, जालिका वहां पे पढ़ा था हमने वो। तो अब एक चीज नोट कर लें, जालिका अगर इसको हम इस तरह से करें कि उस अजीम किताब की बात हो रही है, तो अगर कहा जाए ये वो अजीम किताब है, वो उर्दू में भी हम ये और वो करते हैं ना, ठीक है। तो एक अजमत के लिए, बड़ाई के लिए दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। एक एक्सप्लेनेशन ये, और एक्सप्लेनेशन भी हैं इसकी, मगर ग्रामर के लिहाज से यही एक्सप्लेनेशन है जो हम आगे भी देखेंगे कुरानी आयात को पढ़ते हुए। अल किताब आपको आता है, ठीक है। हाँ इस किताब की बात हो रही है, ठीक है, सही है। उसके बाद ला रईबा, ला किसी वन में पढ़ लिया था आपने, नहीं, रईबा, रईबन कहते हैं शक को। ये एक नया लफ्ज आया, इसको हम नोट कर लेते हैं। शक, शुबा, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इसको। फी ही का इशारा कर लेंगे, वो फी की तो पूरी गर्दान आपने की हुई है ना, फी ही, फी हिम, फी का, याद है ना। तो फी का इशारा करेंगे तो तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, क्लियर है, तर्जुमा भी क्लियर है। हुदन है हिदायत, ठीक है ना। ये वाला फेल इसी QC2 में ही पढ़ेंगे, QC1 में आपने नहीं पढ़ा हुआ था, जिससे ये उसका मसदर होगा हुदन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कमजोर हरूफ आते हैं। ये थोड़ा सा आगे, इसी तरह रईबा कहाँ से आया, ये भी कमजोर हर्फ वाला है, थोड़ा सा हम आगे जाकर के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लिल मुत्तकीन, लाम ज़ेर ली, क्या पढ़ा था हमने, लिल्लाही में पढ़ा था ना, अल्लाह के लिए, तो लिल मुत्तकीन परहेजगारों के लिए। तो ये अलिफ लाम मीम मैंने आपको बता दिया कि ये इसी तरह पढ़ा जाता है, तर्जुमा इसका नहीं किया जाता है। ऐसे हरूफ जिन्हें अलग अलग करके पढ़ा जाए, ये हरूफ मुक़त्तात का तर्जुमा है, ठीक है। अल्लाह ताला ही उनके मायने के बारे में जानते हैं। बस हमें भी यही रखना चाहिए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि इसको ऐसे ही पढ़ना है, अलग अलग करके पढ़ना है, हम वैसे ही पढ़ते रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है इसके माने में रिसर्च करने की, वो छोड़ दें आप, उलमा मुफस्सिरीन वगैरह के लिए छोड़ दें, आम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ वो जो आमतौर पे नहीं, बहस के अलावा भी मतलब कुछ और भी अकायद इसके साथ लोगों ने नत्थी कर ली हैं, वो भी कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसी इंडिया पाकिस्तान में लोगों ने अपनी तरफ से बना दिया है, कोई असल नहीं है इनकी, ठीक है। चलें, तो ये बात होगी जालिकल किताब, अजमत के लिए जालिका का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ये बात हमने कर ली थी। ला रैब फी, अब जो हमने कहा था ना, हम टुकड़ों, आयात को टुकड़ों में ब्रेक करके जो है वो समझेंगे, तो ये वो टुकड़ों में ब्रेक करके जो फिक्रे बनते हैं ना, उससे। तो ला रैब फी, कुरान में किसी तरह का शक व शुबा नहीं है, इसमें एक खास इशारा भी है, अभी हम उसकी बात करते हैं। हर किताब में लिखा होता है कि ये पहला एडिशन है, कोई कमी या गलती नजर आए तो बराए करम मुत्तला कीजिए, ताकि अगले एडिशन में तस्हीह की जाए। ये इंसानों की लिखी हुई किताबों के बारे में होता है। अल्लाह ताला की तरफ से परफेक्ट कलाम दिया गया है, इसमें कोई रद्द बदल की जरूरत नहीं है, हर जमाने के लिए, हर इंसान के लिए ये, तो इसलिए इसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। जी, रैब इस्म है, हाँ ये एक फेल से आया है राबा, मगर उसमें मैंने कहा कमजोर हर्फ है, तो आप फिर थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक। जी रईबन है, ठीक है, अभी आएगा ना, वो वहां पे आएंगे हम, जब अस्मा और अफाल में आएंगे ना स्लाइड में, वहां पे आएगा ये, अभी सिर्फ तर्जुमा
سمجھ لیں، میرا خیال ہے زیادہ آسان ہے. ہدل للمتقین، یہ اگلا ٹکڑا آ گیا اس آیت کا، ہماری ہدایت ہے متقین کے لیے. قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت یعنی یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وغیرہ، یہی ساری چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس وغیرہ جو بتائے جاتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ اور ہر کام میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں. ہدایت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ گمراہی. تو اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہدایت پہ ہونا چاہیے ہمیں. ایک دفعہ پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الف لام میم ایسے ہی پڑھا جائے گا. یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اسباق شروع میں بھی ہم نے دیکھا تھا، پھر دیکھ لیتے ہیں کیا اسباق مل سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. طریقہ ہمارا وہی کہ جو آیات پڑھیں گے ہم، اس سے ریلیٹڈ کیا دعا مانگنی چاہیے، پھر احتساب، پھر پلان اور تبلیغ. تو یہاں پہ ایک اور حدیث جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کیا دعا؟ اللہم انی اسألوک. اللہم آپ کو آتا ہے، اے اللہ، انی بے شک میں، یہ سب سیکھ چکے ہیں کہ اسی ون میں آپ. اسألوک سوال کرتا ہوں آپ سے، کا کی ضمیر اس میں آتی ہے، اسألو اگر نہیں بھی آتا ہو. الہدا ہدایت، والتقا یہ تقوی کی ایک اور فارم ہے، ٹھیک ہے. والعفاف پاک دامنی، ٹھیک ہے. والغنا بے نیازی، ٹھیک ہے. یہ دعا بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور مانگنی چاہیے. اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں آپ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی اور بے نیازی کا. قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرمائیے، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دیجیے. جو غنا کا لفظ ہے نا، مطلب اس کو ہم یہ کہیں کہ جیسے انسان ہوتا ہے نا، کچھ محتاجی ہوتی ہے کسی قسم کی، لائک میں پیسے خرچ کرنا چاہ رہا ہوں مگر ریسورسز کی کمی ہے میرے پاس، میں کچھ کام کرنا چاہ رہا ہوں، ذمہ داریاں ہیں، کہیں جانا چاہ رہا ہوں جا نہیں سکتا ہوں وغیرہ. تو یہ ساری محتاجیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں غنی کر دیا ہے تو یہ ساری محتاجیوں سے ہم بچ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو پلان ہمیں احتساب کرنا چاہیے. دعا ہم مانگ رہے ہیں تو ہم کر کے آ رہے ہیں اس کے لیے، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں تقوی اختیار کرنے کی. اور پھر ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا. الحمدللہ آپ لوگوں نے QC1 کر لیا، آپ QC2 میں آ گئے، تو اس میں تو آپ لوگوں کو تو یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا کرے. اور میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. تقوی ہے کیا؟ اب یہاں بات ہو گئی تو کر لیتے ہیں. بچ جانا اور اللہ سے ڈر، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا. ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا اور بچنا اصل بات ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ آپ کسی جو کانٹوں والی جھاڑیوں والے راستے پہ جا رہے ہوں تو اپنے کپڑوں کو بچا کے چلتے ہیں کہ کہیں پھنس نہ جائے. یہ بڑی اچھی ڈیفینیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی دی ہے سمجھنے کے لیے کہ بھئی تقوی کیا ہے. ابھی زندگی میں، اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہی اسی کو پرہیزگاری کہہ لیں، اسی کو تقوی کہہ لیں، جو مستقل ایک کنٹینیوس عمل ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی کسی وقت چھوڑ دیں، کسی وقت کر لیں ہم. جی، بچ بچا کے نکل جانا. بالکل. چلیں اب آتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف. کچھ لوگوں کے سوال تھے ماشاءاللہ سے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اب آپ لوگوں نے الفاظ پہ غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ کون سی فارم ہے. بہت اچھی بات ہے یہ.
سب سے پہلے ہم اسما کو دیکھتے ہیں. اچھا ابھی بھی کیونکہ ابھی تو لیول 1 کیا ہے 2 میں آئے تو سارے اسما بھی ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے ان کی فارم, اور سارے افعال بھی ابھی سمجھ نہیں آئیں گے. جتنے ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کو تو کم سے کم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا. ذالکہ آپ کو آتا تھا, کتاب بھی آپ کو آتا تھا. اب اس کی ہم جمع دیکھ لیں گے. کتابن کی جمع کیا ہوگی؟ کتبن. ٹھیک ہے, یہ ہمیں آنا چاہیے کہ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے. جی بالکل. اس کے بعد متقین. متقن واحد ہے اس کا, اس کی جمع بنتی ہے متقون. حرف و جر لگا ہوا ہے لام زیر لی, تو اس لیے پھر متقین ہو گیا. صحیح. اور یہ یہاں پہ چونکہ المتقین تھا تو اس لیے لام زیر لی لگا, تو ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ للمتقین. جیسے وہاں پہ اللہ کے ساتھ لام زیر لی لگا تھا تو للہ ہی ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے, چلیں افعال میں آتے ہیں. جی لام زیر لی پھر المتقین, اور اصلی فارم میں لکھیں گے تو المتقون. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ال تو ابھی نہیں توڑوا رہے ہیں نا, یہ ان کا سوال لام زیر لی کو الگ کرنے والا ہے. آپ نہیں ابھی دیکھیں, میں نے QC1 میں کہا تھا ال کو مت توڑیں, ابھی آپ خود ہی کنفیوز ہوں گے. تو ابھی بھی 2 میں بھی ابھی ال کو مت توڑیں. الکتاب اسی طرح الکتاب ہی رہے گا, اس کو ال کو الگ نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ جی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی مت فکر کریں اس کی, ال کو لگا رہنے دیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, ٹائم آئے گا نا انشاءاللہ, آگے بڑھیں گے, ایسی کیا بات ہے. یہ واحد ہے, اس کی جمع بتا دی نا میں نے آپ کو, اصلی جمع کی اصلی حالت ہے. اچھا یہ کچھ اسما ہے, تھوڑا سا اور آگے جا کے پڑھیں گے جن میں کچھ کمزور حروف آتے ہیں. ابھی آپ نے شروع کیا ہے نا, ابھی یہ فعل ہی ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے. اتقا یتقی یہ QC3 میں جا کے پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے نا, تو ابھی نہیں پڑھی جائے. کہہ رہا ہوں نا ابھی مت پریشان ہو. ابھی اگر آپ اس کو توڑ کر کے, اول تو یہ آ ہی نہیں رہا ہے نا, یہ تو ہم نے متقون آپ کو بتایا, تو ابھی اس میں مت پریشان ہو نا. جب آئے گا میں بتا دوں گا آپ کو. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہیں, زیادہ آسان ہوگا, کیونکہ میں ابھی بڑے آرام سے میں پوری سی گردان بتا سکتا ہوں, مگر کیا باقی کلاس کو اس وقت پڑھانا چاہیے مجھے یہ, تو نوٹ کریں. اگر ال کے ساتھ کریں گے تو, ہاں اگر ال لگائیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر اس کے بغیر ہے تو پھر یہ. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی تک آپ نے QC1 میں 4 ابواب سے صحیح والے افعال پڑھے نا, اس میں سے کوئی ان آیات میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے ہم اسکپ کر رہے ہیں. یہاں پہ میں نے بتایا 2 فعل اس طرح کے آ رہے ہیں جو اس میں کمزور حروف آتے ہیں, جیسے ہدن کہاں سے آیا ہے, ریبن کہاں سے آیا ہے, مگر یہ آگے جا کے پڑھیں, کیونکہ ابھی آپ نے کمزور میں صرف ایک پیٹرن پڑھا ہے پچھلی دفعہ, وہابا, وہ آئی ایم شیور سب لوگ یاد کر کے آئے نا, آج سنانا ہے سب نے. چلیں قرآن والا پارٹ ختم ہو گیا. گرامر سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کر دوں میں, بنیادی تجوید کا کورس انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں, نیکسٹ سنڈے سے شروع ہوگا. تو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے پچھلی دفعہ لیول 1 کیا تھا تجوید کا, آئی ایم شیور اب وہ لوگ 2 میں آ چکے ہیں. ایسا ہی ہے, تجوید کا صبح 9 بجے جو کلاس ہو رہی تھی لیول 2 والی, کچھ لوگ بھی نظر آ رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے. جو رہ گئے ان کو پھر میں سجیسٹ کروں گا کہ بڑا اچھا موقع ہے, آپ جوائن کر لیں اس کو. ٹھیک ہے, 1 گھنٹے کی صبح کلاس ہوتی ہے. آپ کی قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور خاص طور سے جن لوگوں نے ٹیچر بننا ہے, آپ بتائیں نا کہ اگر آپ ٹیچر بنیں گے اور اسٹوڈنٹ آپ کو کہے گا جی آپ کی تو پروننسیشن ہی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا. تو ٹیچر بننا ہے نا آپ سب لوگوں نے, تو آپ اپنے نہیں یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ آپ کو پتا کیوں نہیں ہے, حبیب اللہ صاحب سے رابطہ کریں, ان کو اس گروپ میں یا تو شامل کروائیں, یا جو, تاکہ ہم نے تو اتنا اشتہار لگایا ہے اس کا, مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ آپ کو پتا کیوں نہیں ہے. وہ اشتہار آپ تک کیوں نہیں پہنچا, اس مسئلے کو حل کریں پہلے. ٹھیک ہے, چلیں اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف. گرامر میں ایک کمزور والا فعل ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا, آج ایک اور کر لیں گے. آج کا فعل ہے ہمارا وعدہ. اس دن ہم نے کیا تھا
वहाबा, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ लें वादा 120 बार कुरान करीम में आया है मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। कमजोर हरूफ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि वाव, या और अलिफ ये कमजोर हरूफ हैं, जिस फेल में आएंगे उनको हम कमजोर फेल कहते हैं। शुरू में कमजोर वाले जो है ना ये दोनों है, दरमियान में कमजोर वाला ये है, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में बहुत थोड़े थोड़े से रखे हैं डॉक्टर साहब ने, ताकि एकदम से लोड नहीं आ जाए आपके ऊपर। कमजोर अफाल के सिलसिले में दो बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। कौन सी दो बातें? सबसे पहली बात तो ये कि इन चार अबवाब जो आपने पढ़े थे, चार बाब पढ़े थे ना QC1 में, आते इन्हीं में से किसी में हैं, मगर उसका वजन कुछ मुख्तलिफ हो जाता है, उसकी गर्दान थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, इसलिए कि उनमें कमजोर हरूफ आ गए। जैसे पिछली दफा आपने देखा कि वहाबा यहबू, ठीक है, आया तो बाप फतह से था, मगर उसका वजन फतह यफ्तहू नहीं था, इसलिए हमने कहा इसका अपना वजन है, ठीक है। यहाँ आज इसी तरह बाकी भी हम देखेंगे, इसी तरह से आएगा। दूसरी बात क्या थी कि कमजोर हरूफ जो है ना, ये कमजोर होते हैं, थक जाते हैं, तो एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो अगर फुटबॉल की टीम में सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है तो वो सेंटर फॉरवर्ड ही खेलता रहेगा, अगर इसकी हेल्थ अच्छी है। अगर प्लेयर बहुत अच्छा है मगर एज ज्यादा हो गई है, कमजोर है, तो फिर क्या करेंगे आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो नहीं पीछे आ जाता है, थोड़ा उसकी जगह कोई और आ जाएगा फिर आगे, ठीक है ना। तो इसी तरह कमजोर हरूफ जो है ना वो आपस में जगह बदलते रहते हैं, कभी वाव की जगह या आ जाएगा, कभी या की जगह अलिफ आ जाएगा। अच्छा, कमजोर हरूफ के बारे में हमने कहा था, सेहतमंद अफाल के लिए हमने एक जुमला सीख लिया था, उसी तरह कमजोर के लिए भी डॉक्टर साहब ने कुछ जुमले बना दिए हैं। आज हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है। वहाबा क्या था? उसने दिया, और वादा वादा हो गया इससे, ठीक है ना। फिर आज ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहाँ पर हम आ जाएंगे। पिछले सबक में जब हमने वहाबा की पूरी गर्दान की थी, उसकी 6 चाबियां भी हमने बता दी थी कि फेल माजी का पहला सीगा वहाबा से फेल माजी के सारे सीखे बना सकते हैं आप, फेल मुजारे के पहले सीखे से वो बना लेंगे आप, उसके बाद फेल अमर के पहले सीखे से अमर और नहीं के सीखे बना लेंगे। फिर ये इस्म फाइल, इस्म मफूल और मजदर था। फिर हमने कहा था कि इसके मादे के हरूफ आपको आने चाहिए, बाब पता होना चाहिए इसका, और वजन पता होना चाहिए। तो वजन अगर पीछे वाले से नहीं मैच कर रहा है तो आप कहेंगे इसका अपना वजन है। ये 3 चीजें, तो 9 चीजें हो जाती हैं हमारी, 6 चाबियां और 3 चीजें उसके बारे में। ये हमारी पूरी गर्दान थी। मैंने कहा था कि आप लोग याद करके आएंगे, इस क्लास में आपने सुनाना था। तो कहाँ से शुरू कर लें? इधर से शुरू करें, चलें जल्दी जल्दी। हब, इसको याद रखें, वहाबुन, आगे ऊपर जबर है, ठीक है ना, सही। वो भी है ये। अच्छा ये बता दूं, वैसे बहुत सारे जो होते हैं ना इस तरह के हैं जिनके एक से ज्यादा मस्दर आते हैं, और हम यहाँ बताएंगे भी आपको एक से ज्यादा मस्दर हैं, मगर बेहतर रहता है कि जो टेबल में आप वही याद कर लें ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। भाई एक मिनट ठहरे, आपने इनको कराना है, आप लोग सुस्ती क्यों करें? मुझे पता है अभी किसी और को बुलाऊंगा तो वो सोच रहा होगा शायद मुझे बारी है, तो अभी ये तो अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रैक्टिस कर लें इसकी, करें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप कराएंगे हाफिज साहब? जोर से, आपने आवाज जोर से निकालनी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाथ जब फेल माजी है तो यहाँ, फेल मुजारे है तो यहाँ, ठीक है, चले।
لا ایسے لا. ماشاء اللہ جزاکم اللہ. چلیں بیٹا جلدی سے. نہیں نہیں. ہاں واحد پڑھے نا. ہیا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. گڈ شاباش. جلدی جلدی کر لیں تو ٹائم بچے گا. اب واہ واہ نہیں واحد. جی ہوا ہوا سے یا وہابت. ہوا یا ماشاء اللہ. سب نے کرانا ہے بھائی, میری طرف مت دیکھیں, بس جلدی سے شروع ہو جائیں. ہاں واہب فاعل کے وزن پہ بنائے نا, جیسے فاعلن تھا ایسے ہی واہبن ہو گیا. مذکر مؤنث نہیں, ہیا نہیں, میں میرا استحقاق مجرو ہو جائے گا. میں ادھر ہوا ہو. ٹائم آپ نے زیادہ لگا لیا, دیکھ لیں. اب میں کیا کروں؟ بریک ٹائم میں آپ کریں گے نا, بریک کے بعد سنائیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ QC2 ہے, اس 1 میں چل جاتا ہے. 2 میں کمزور کی اتنی ساری گردانیں آنی ہے, اگر آپ ایک ہفتہ بھی ایک گردان نہیں کر سکتے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم پرابلم. ایک ہفتے میں تھوڑا سا ٹائم نکال لیں. کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو یاد کرنے میں؟ کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ بتا دے, ایک گردان میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں, یہ تو ایوریج سے کہا تھا آپ نے, تو کوئی اسپیڈ والا بتا دیا. ایوریج سے بتا دیں. ہاں 10 منٹ بھی نہیں, تھوڑا زیادہ لگے گا. اقبال صاحب بتائیں. 15 سے 20 منٹ. تو پورے ایک ہفتے میں 15 سے 20 منٹ اگر ہم نہیں نکال رہے ہیں, تو میرا خیال ہے دیر از سم ڈسکنیکٹ سم ویئر, کے یا تو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ سیریس میں نہیں ہوں, یا پھر میں آرگنائز نہیں کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ بھئی کب میں نے سیکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اس کلاس کے لیے 2.5 گھنٹے اسپیئر کر کے آپ آ جاتے ہیں, ٹریولنگ ٹائم بھی نکالیں تو اس کا 3-4 گھنٹے لگا لیا آپ نے. تو پھر صحیح طریقے سے فائدہ بھی تو اٹھائے نا اس کلاس سے. ٹھیک ہے, شروع کیجئے.
माशाल्लाह, इनको कराएं प्रैक्टिस, ये लोग हैं अभी नहीं नहीं, फाइलुन मफूलुन के वजन पे याद रखें। वहाबुन, ये नहीं, ये इशारा मस्दर का ये वाला है। चले, हुआ नीचे नीचे करें ना, फेल माजी। यहबु, यहबु साहब, बारकल्लाहु फीक। नहीं 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 नहीं, वहबता फेल माजी वाहिद, नीचे नीचे फेल माजी है। नहीं नहीं, वो फेल माजी और मुजारे में आप कंफ्यूज कर रहे हैं। बैठ जाए, भी एक दो दफा और प्रैक्टिस करें, दो चार लोग और पढ़ा देंगे, फिर दोबारा से माजी और मुजारे ठीक करें। और ये पता है, इससे मुझे पता चलता है कि आपकी QC1 की जो बुनियादी किरदार है ना, फाला वाली, वो ठीक नहीं। तो जिसको भी यहाँ पे अभी आज प्रैक्टिस कराने में मुश्किल हो रही है, उसके लिए टिप ये है कि पहले फाला ही किरदार ठीक करें अपनी, फाला, उसके बाद फतहा, नसरा, दराबा, समिया, ये 5 गर्दानें अगर आपकी ठीक है ना, उसमें इशारों की गलती नहीं हो रही है, माजी मुजारे में गलती नहीं हो रही है, वाहिद जमा में गलती नहीं हो रही है, फिर आप QC2 की कमजोर गर्दानों में आए, वरना आप फंसे रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, लेवल 2 है भैया, ठीक है। किसकी बारी है? आपकी बारी नहीं आ रही है? अच्छा, हाँ, नहीं ठीक है, आप तो ऑब्जर्वर हैं, आप रहते हैं। जो लोग ऑब्जर्वर हैं दे आर एक्सक्यूज। अच्छा, तो ये तो और ज्यादा कसूर है कि भाई हमने तो वीडियो लेक्चर भी शेयर कर दिया था पहली क्लास का, तो आपको करके आना चाहिए था। आइंदा से याद रखें भाई, लेवल 2 में ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक क्लास मिस करेंगे आप, आपके पास बुक मौजूद है, स्लाइड्स भी दे दी है मैंने, वीडियो लेक्चर भी दे दिया, पूरा एक हफ्ता है, अपने टाइम पे आप करें। वरना आपका जो पार्टनर बनवाया था मैंने QC1 में, वो अगर नहीं है, 2 में नया पार्टनर बना ले, उसके साथ बैठ करके थोड़ा सा टाइम लगाएं, और मेकअप खुद करना है आपने उस क्लास का जो मिस हुई। मिस का मतलब ये नहीं है कि बस गुजर गई, क्योंकि उस दिन जो पढ़ा था उसको कुरान करीम में कहाँ अप्लाई करेंगे आप, कैसे करेंगे? तो एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। यहाबू, तहबून, हुआ, माशाअल्लाह, हुआ, यहाँ वो ऊपर ऊपर फेल मुजारे है ना, लेवल भी ऊपर, आवाज भी ऊंची। तहब, तहब, माशाअल्लाह। या से शुरू होगा। नहीं नहीं नहीं, फेल मुजारे है, हाँ, पेश आएगी आखिर में। अब वाह,
ہوا ہوا وہابا ہوا یہ یہاں پہ یا ہے یا فعلہ کی گردان پہ ہم اتنی کیوں ایمفیسس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فعلہ کی گردان سے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہو جائے، آپ کو آٹومیٹکلی پتا ہوگا اچھا میرا ہاتھ ادھر آ رہا ہے تو یا ہے، ادھر ہے تو تا ہے، ادھر ہے تو آ ہے، پھر جمع میں آتے ہیں آپ. یہ چیزیں پکی کس سے ہوتی ہیں؟ فعلہ کی گردان سے. فعلہ کی گردان بالکل فرفر اور صحیح اشاروں کے ساتھ، ورنہ سوچنا پڑتا ہے اچھا فاعل ہے تو یوں کروں میں یا یوں کروں. یہ چیزیں کب پکی ہوں گی؟ جب بنیادی فعلہ کی گردان میری ٹھیک ہے. پلیز نہیں نہیں، انتا والی تا ہے یہاں پہ، تو ادھر ہے. دوبارہ سے کر لیں. ہوا سے شروع کریں. ماشاء اللہ. چلیں سر آپ کرا لیں، پھر آپ کرائیں. اب ایک نہیں لا لا ہوا ہوا وہابا. ماشاء اللہ سر، بارک اللہ فیک. یہ جو تا اور تو والا جو فرق ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کیونکہ صرف زبر و پیش کا ہے نا تو غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے سب لوگ اس کا خیال رکھیں. اگر میں کہوں مثال کے طور پہ ظلمتا، کیا مطلب ہوا؟ آپ نے ظلم کیا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں اور میں وہاں پہ کہہ دوں ظلمتو، الٹی بات ہوگی نا کہ میں نے ظلم کیا. اب اگر نہیں وہ مت کریں نا آپ، ٹھیک ہے نا، وہ مت کریں. کیونکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے جو آخر کا فعل مضارع میں جو پیش ہے نا، اس کو بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اور فعل ماضی کے اندر انتا والی تا اور انا والی تو، یاد ہے نا کہ اسی ون میں کہا تھا کہ فالتو میں ہوں، اس سے یاد رکھنا ہے. عدنان صاحب نہیں تھوڑا سا غلط ہو گیا. نہیں یا سے آئے گا یہاں پہ. آگے کچھ کنفیوژن ہو سکتی ہے، سٹارٹ پہ تو یا سے ہی ہوگا. وہ مجھے پتا ہے، ادھر تو پکڑ نہیں رہا ہوں نا میں آپ کو، میں تو ادھر پکڑ رہا ہوں. یہ نہیں چینج ہوا ہے، دیکھیں ٹھیک ہے نا. یا فالو یا فالونا وہی ہے. ریاض صاحب
نحب हब नहीं नहीं हब हबू उसी में एक वाव लगा दें वाहिद मौहू हुआ नीचे नीचे फिर हाँ माशाल्लाह। जो लोग ऑब्जर्वर हैं, मैं फिर एक दफा बता रहा हूँ, उनके लिए ना होमवर्क करने की जरूरत है, ना टेस्ट देने की जरूरत है, और ना गर्दाने सुनाने की जरूरत है। उनके लिए क्या जरूरत है कि वो QC1 भी साथ साथ करते रहें। इस कंडीशन पे हमने उनको QC2 में बिठाया हुआ है। तो जितनी जल्दी आप 1 की डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, 2 में उतनी जल्दी एडजस्ट हो सकते हैं आप। ठीक है सर। अंता वाली ता वहबता अब मोहू मोहू वहब हुआ वहबत हुआ यहबु यहबु या तहब। नहीं नहीं यहबू, देखिए ना, इतने सारे अभी तक 15 लोग करा चुके हैं ना। अगर आप उनको गौर से सुन के रिपीट करेंगे ना, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। यहबू, हाँ नहब ना अब अबू वाहिब महबूबन, ठीक है। वहाबुन, वहाबुन ये है मस्तर है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और चक्कर, कंफ्यूजन कर दिए। फेल मुजारे दोबारा से शुरू करें। बा कैसे हो गया? फेल मुजारे के आखिर में पेश आती है। गुड।
ماشاء اللہ جناب. ہوا وہابا. آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ماشاء اللہ. یہ صاحب آپ کرائیں گے یا آبزرور ہے؟ نہیں نہیں، آپ نے ماضی اور مضارع مکس کر دیے اٹھا کے. اچھا آپ ایسے کیجئے بریک ٹائم میں نا یہ پروننسیشن اپنی ٹھیک کروا لیے گا حبیب اللہ صاحب کے ساتھ کر کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو بیسک پروننسیشن ہے پہلے وہ ٹھیک کر لینا، اس کے بعد پھر گردان پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بریک ٹائم میں آپ پکڑ لیجئے گا حبیب اللہ صاحب کو. یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تقریباً 15 منٹ مجھے اس میں ضائع کرنے پڑے. اگر آپ لوگ اچھی گردانیں یاد کر کے آئیں گے تو 5 منٹ میں لیسن پہ آ جاؤں گا. آج کا لیسن شروع نہیں ہوا اور بریک ٹائم ہو گیا ہے، تو پلیز اگلے ہفتے سے آپ لوگ اچھی پریکٹس کر کے آئیں تاکہ ہم جلدی سے آ جائیں. آج کا فیل ابھی شروع ہی نہیں ہوا، آپ دیکھیں. ہاں تو ٹائم پھر زیادہ لگتا ہے ورنہ. تو سب لوگ اگلے ہفتے آج کی جو 2 گردانیں وہ یاد کر کے آئیں گے. عدنان صاحب سے پوچھے، ایک دن میں 4 گردانیں ملتی تھیں پہلے، یاد ہے؟ تو اب تو آسان ہو گیا بہت، ایک لیسن میں 1 گردان ہے. اب آج آپ وعدہ کی گردان کریں گے اور قالا کی گردان کریں گے، بس یہ 2 گردانیں اگلے ہفتے پورا 1 ہفتہ پڑا ہوا ہے آ کر کے سنانی ہے. تو پلیز، اور اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. قرآن کریم سمجھنے میں آسانی جبھی ہوگی جب آپ مختلف صیغے سمجھ لیں گے اس کے. چلیں آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ وعدہ، اس نے وعدہ کیا. فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. اور یہ قرآن کریم میں کافی استعمال ہوتا ہے. ایک جگہ تو یہ ریفرنس دیا ہوا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات. کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں اور مومنات سے؟ جنات. چلے وہی پہلا حرف کمزور ہے اس کے اندر. وعدہ، اس نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں بالکل فعلہ کی طرح ہی ہے یا وہابہ کی طرح ہی ہے، اس میں یہاں پہ چینج نہیں آ رہی ہے. فعل مضارع میں چینج آئے گی، ٹھیک ہے؟ کچھ کمزور افعال ایسے ہیں جن میں فعل مضارع میں چینج آتی ہے، فعل ماضی وہی رہتا ہے. کچھ میں دونوں میں چینج آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ آسان والا ہے، اس لیے اس میں تو زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وعدہ، اس نے وعدہ کیا. وعدو، ان سب نے وعدہ کیا. وعدتا، آپ نے وعدہ کیا. وعدتو، میں نے وعدہ کیا. وعدتم، آپ سب نے وعدہ کیا. وعدنا، ہم سب نے وعدہ کیا. آسان ہے، بغیر ترجمے کر لیں. وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم،
वादना, एक दफा फिर करें, वादा, वादू, वादता, वादतु, वादतुम, वादना। मैं इशारा करूंगा, आप बोलेंगे। माशाल्लाह। देखिए कोई चेंज नहीं थी ना, बिल्कुल फाला की तरह था, इसलिए आपने बहुत आसानी के साथ कर लिया। फेल मुजारे में आते हैं हम पहले, फिर वही तरीका देखेंगे कि फेल मुजारे किस में से आ रहा है। एक बात तो पता है कि वादा जो था वो यहां से तो नहीं आ रहा, क्योंकि वादा है ना हमारा फेल, इन तीन में से किसी में से हो सकता है। ऐसे ही है, या तो ये वादा यवअदु होगा, या वादा यवउदु होगा, या वादा यवइदु होगा, इनमें से कोई एक हो सकता है। ऐसे ही है। तो अब देखिए अरबों ने क्या किया, अरबों ने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा वादा। अब यो ईदु बोलना मुश्किल था, अरबों ने इसको आसान कर दिया, कमजोर ने कुर्बानी दे दी, गिर गया वो, तो याईदू बन गया। ठीक है, बोलने में आसानी के लिए। अब फेल मुजारे की चाबी क्या बनी, याईदू। कोई जबान फार्मूलों से बनी आज तक? चैट जीपी को कहें बना के दे दे हैं हाँ, जबान कभी नहीं, जबान बोलने से ही होती है। तो बस हमने वैसे सीखना है जैसे बोल रही थी। ये ग्रामेरियन बाद में दिमाग लगाते हैं, अच्छा इसका ये फार्मूला था, वो फार्मूला था। ये आप लोगों को समझाने के लिए जिन लोगों ने वो जबान सीखनी है, दूसरी जबान वालों के लिए। ठीक है, ये उसूल याद रखें जबान का। कोई भी जबान सीख रहे हो आप, सिर्फ अरबी नहीं। तो अब याईदू है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। याईदू क्या तर्जुमा हुआ, वो वादा करता है या करेगा, दोनों आसानी के लिए हमने सिर्फ करता है लिख लिया यहाँ पे। ठीक है ना। याईदून वो सब वादा करते हैं। ताईदू आप वादा करते हैं। आईदू मैं वादा करता हूँ। ताईदून आप सब वादा करते हैं। नाईदू हम सब वादा करते हैं। फिर मुजारे की चाबी कंप्लीट हो गई, बगैर तर्जुमे प्रैक्टिस कर लें। याईदू, याईदून, ताईदू, आईदू, ताईदून, नाईदू। मैं इशारा करूंगा, आप लोग बोलेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं फेल अमर की पहली चाबी की तरफ। ठीक है ना। अमर बनाना तो क्या होगा, हमारे पास है वादा याईदू, याईदू से हम बनाएंगे ताईदू। ठीक है ना। यहां से भी जा सकते हैं आप, मगर बेहतर यही है कि क्योंकि नहीं भी अमर के बाद नहीं बनाना होगा तो ता के साथ शुरू करें, मगर यहां से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। याईदू में हमने या जबर हटा दी और पेश को जज़म में तब्दील कर दिया। यही हमने कहा था ना, दो स्टेप होते हैं फेल मुजारे बनाने के। अलामत मुजारे को हटा दें, पेश को जज़म में तब्दील कर दें। पढ़ा जा रहा है तो बस बन गया अमर, नहीं पढ़ा जा रहा है तो फिर शुरू में हमजा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पढ़ा जा रहा है ना, इद, बस यही अमर है, इद। ठीक है, हाँ हाँ, इद से अब इदू बन जाएगा। ये शॉर्टकट था, देखें असल में मैंने कहा था तईदू से बनता है, ताकि वो नहीं भी बनाना आपको आसान हो जाए ना। तो इद बन गया, इदू। अब ला ताइद, तो वो यहीं से बनेगा, ला ताइद और ला ताइद। ठीक है, आइए। इद क्या हुआ, वादा कर। इदू वादा करो। ला ताइद मत वादा कर। ला ताइदू मत वादा करो। ठीक है, बगैर तर्जुमे कर लें। इद, इदू, ला ताइद, ला ताइदू। आसान है, चले माशाल्लाह। अस्मा की तरफ आ जाए, फेल पूरे हो गए, अस्मा की तरफ आ जाए। इस्म फाइल, इस्म मफूल, मस्दर। वाइदुन क्या तर्जुमा हुआ,
کرنے والا، موعودن اس کا وعدہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور مصدر ہے اس کا وعدن، ٹھیک ہے نا، وعدہ کرنا، واعدن، موعودن، وعدن۔ اب اسے مذکر و مؤنث کا بھی کر لیتے ہیں، ہوا وعدہ یا وعدت، ہوا یعید یا تعید۔ اب کردان مکمل ہو گئی ہماری، پورا ٹیبل ایک دفعہ کر لیتے ہیں، پریکٹس شروع سے کریں گے، آئیے۔ وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا، یعیدو، یعیدون، تعیدو، عیدو، تعیدون، نعیدو، عد، عدو، لا تعد، لا تعیدو، واعدن، موعودن، وعد۔ ہوا وعدہ یا وعدت، ہوا یعید یا تعید۔ آسان ہے، ہو گئے، کر رہا ہے، اشارہ کروں آپ لوگ بولیں گے۔ ایک ساتھ کریں نا، مزہ نہیں آ رہا بھائی، ایک ساتھ کریں۔ یہ ہوا اور ہیا والے جو صیغے ہیں، یہ ہم نے ذرا لیٹ شروع کیا تھا، تو سب سے کمزور یہی ہے ابھی آپ لوگوں کے لیے، تو اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون آئے گا پریکٹس کرانے کے لیے؟ آ جائیں، آ جائیں، جو بھی آ جائے وہیں سے کرا دیں، چلیں سب لوگ کریں بھائی۔ ماشاء اللہ، یہ انعام آگے پاس کر دیں گے۔ ایک کوئی اور کرا دے، ادھر کھڑا ہو کے جلدی سے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ بول چال میں کیسے استعمال کریں گے اس کو؟ حل وعدہ، کیا جواب ہوگا؟ نام وعدہ۔ حل وعدو، حل وعدتا، حل وعدتم، ہم وعدنا۔ پھر مضارع کا، حل یعیدو، حل یعیدون، حل تعیدو، حل تعیدون، حل یعید زیدن۔ کیا ترجمہ ہوا پہلے تو یہ بتا دیں، کیا وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا کس سے؟ زید۔ کیا جواب کیا ہوگا؟ نام یعید زیدن۔ حل یعیدون زیدن، حل تعید زیدن، حل تعیدون زیدن۔ اب اگر میں آپ کو کہوں عد، وعدہ کر، تو آپ کیا کہیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ ہاں، صوفہ، سا بھی لگا سکتے ہیں، اکیلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں شارٹ میں،
تاکہ سیغوں کی پہچان ہو جائے آپ کو. آئیدو، ٹھیک ہے نا. ہاں دونوں طریقے ٹھیک ہے. ادو اگر میں سب کو کہوں گا آپ کو پھر کیا کہیں گے؟ نائد. اگر میں منع کروں مت وعدہ کر، لا تعد، کیا کہیں گے؟ تعد آپ کو میں نے کہا تھا نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ لا لا تعدو. هل انت واعد، واعد فاعل ہو گیا نا. هل انتم واعدون، نحن، نعم نحن. ٹھیک ہے، یہ اس کی 6 چابیاں ہو گئی. کیا میں نے بتایا تھا؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ، فعل امر کا پہلا صیغہ، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. مادے کے حروف کیا ہیں اس کے؟ واو عین دال. مادے کے حروف ہمیشہ فعل ماضی کے پہلے صیغے سے نکلتے ہیں، بتا چکا ہوں یہ بھی. نہیں اگر یاد ہے تو نوٹ کر لیں اس کو آج، کہ مادے کے حروف ہمیشہ فعل ماضی کے پہلے صیغے سے نکلیں گے. باب کون سا ہے اس کا؟ باب دربا ہے. وزن کیا ہے؟ وزن اس کا اپنا ہے. گڈ، شاباش. ٹھیک ہے نا. واحدہ یعید. ٹھیک ہے، چلیں. گرامر میں ورک بک آپ لوگ کر رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں. عربی بنائیے. تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے. ابھی جیسے ہم نے زید کی پریکٹس کی ہوئی ہے نا، تم سب وعدہ کرتے ہو. کیا پہلے اس کی بتائیں؟ فعل، یہ فعل ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع ہے نا. تو سامنے اشارہ ہوگا، سب جمع ہے تو کیا اشارہ ہوگا؟ تعیدون. اور خالد سے کرنا ہے تو خالدن. ٹھیک ہے نا. صحیح. اردو میں ترجمہ کیجئے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے کس چیز کا؟ مغفرت کا، منہ اس سے، اور فضلن فضل کا. ٹھیک ہے. حل وعدت خالدن، اگر کیا ہے تو کہہ دیں ہاں. اچھا، اسی طرح وعدہ کی طرح وجدہ. تو اب بڑے آرام سے آپ اس کی وجدہ کی گردان بنا سکتے ہیں. وجدہ، وجدو، وجدتا. جیسے یہاں پہ یعیدو تھا تو یجیدو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مصدر میں نے آپ کو بتا دیا، وجود نے. آسان ہے. چلو یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے. کیسے پتا چلا تھا ہمیں کہ یہ باب دربا ہے؟ یہاں پہ اس زیر سے، فعل مضارع میں زیر یہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ماشاءاللہ سے ہمارے یہ 2 کمزور فعل ہو گئے. بریک کے بعد ہم اگلا والا کریں گے. قال انشاءاللہ. دعا کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر اگلے سبق کے لیے. صفحہ نمبر 1 اشارہ ڈی. اور جس طرح میں نے پہلے لیسن میں بتایا تھا کہ موضوع جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ ہم نے سورۃ البقرہ اب شروع کی ہے، تو اس میں جو بتایا گیا ہے ہدایت کس کے لیے ہے وہی کنٹینیو ہوگا ابھی اس میں. اور اگلا اشارہ ہوگا پھر متقین کی صفات. ٹھیک ہے. چاروں اشارے ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں. پہلا اشارہ اللہ کی تعریف، دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا، تیسرا اشارہ متقین کی ہدایت، چوتھا اشارہ متقین کی صفات. شارٹ میں کریں گے تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو پیچھے بات ہوئی کہ ہدایت متقین کے لیے، تو اب ڈیفینیٹلی پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ بھئی کون ہے متقین؟ تو اب ان کی صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں. 5 صفات ہیں. سب سے پہلا، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ جو ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں ہماری،
اس کے بارے میں ہے. نئے الفاظ جو ان 3 آیات میں آ رہے ہیں، پہلی لائن میں 2، دوسری میں 3، پھر 1، پھر 2 اور پھر 1. جس طرح میں نے کہا تھا میکسیمم 2 یا 3 نئے الفاظ ایک لائن میں آتے ہیں اب ماشاءاللہ سے، باقی سب آپ کو آتے ہیں، ابھی ہم دیکھ بھی لیں گے. تو ترجمہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اب ہم اس کو سنتے ہیں. عربی میں جو الفاظ آتے ہیں ان کو عربی میں رجسٹر کرنے کی کوشش کرنا، جواب سنیں گے. اب یہ طریقہ ہمارا کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک ایک آیت کر کے ہم پڑھیں گے. یہ تیسری آیت ہے. لفظی ترجمہ کر لیں. الذین آپ کو آتا ہے، جلدی سے اشارہ بھی کر لیں نا. نہیں، الذی واحد تھا، جمع ہے اس کی الذین، وہ سب جو اشارہ کریں. ہم نے ڈائگنل میں اوپر کیا تھا 4 انگلیوں سے. یؤمنون، یہ گرامر میں اسی 3 میں جا کے پڑھیں گے ہم. یہ فعل ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، فعل مضارع ہے، جمع ہے، یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آخر میں واو نون ہے. ٹھیک ہے، فعل کون سا ہے ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، آگے جا کے پڑھیں گے ہم. بالغیب، باز عربی حرف و جر ہے، الغیب غیب. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ، یہ بھی فعل مضارع ہے، یقیمون. ٹھیک ہے نا. QC1 میں ہم نے یہ لفظ تو پڑھا تھا، مگر فعل کون سا ہے، کہاں سے آیا، یہ انشاءاللہ اگین QC3 میں جا کے پڑھیں گے ہم اس کو. تو وہ سب قائم کرتے ہیں. کیا چیز قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ. الصلاۃ آپ کو آتا ہے. اس کے بعد وا مما ہے. مما کو دیکھ لیں آپ، یہ 2 لفظ مل کر کے بنا ہوا ہے، من پلس ما. وا تو آپ کو آتا ہے نا، اور ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. من آپ نے QC1 میں پڑھ لیا تھا، نہیں من سے، ٹھیک ہے نا. اور ماں، جو یہ دونوں لفظ آپ نے پڑھے ہوئے تھے، جب ملا کے لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پھر نون جو ہے وہ اس کا ادغام ہو جاتا ہے میم کے اندر. یہ آپ نے تجویزی کلاس میں سیکھ لیا ہوگا. واہ مما، تو من سے ہو گیا، اور ما جو. رزقناہم کو بھی توڑ لیں. رزقنا، رزا کا بھی گردانا آپ نے کی ہوئی تھی، رزقنا کا اشارہ جلدی سے کر دیں. رزقنا کا اشارہ کرنا ہے آپ نے، بس سیدھا سیدھا. اب یہی طریقہ ہوگا جو فعل پڑھ چکے ہیں ایٹ لیسٹ اس کے سیکھے تو پہچانے نا. تو رزقنا، ٹھیک ہے. ہم، اب آسان ہو جائے گا، رزق دیا ہم نے ان کو، آسان ہو گیا کام. ٹھیک ہے. ینفقونا بھی اسی طرح سے یقیمونا تھا، اسی طرح ینفقونا ہے. یہ فعل بھی آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے، فعل مضارع ہے، جمع ہے، بس یہ اتنا پتہ ہے ابھی. خرچ کرنا. انفاق ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا اکثر ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، خرچ کرنا. 5 صفات میں سب سے پہلی صفت کون سی ہے؟ غیب پر ایمان لانا. تو بہت سی ایسی چیزیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، چونکہ ہمارے حواس خمسہ محدود ہیں، اس لیے پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت، جنت پر، جہنم، اللہ سے ملاقات وغیرہ پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں. دراصل نماز قائم کرنا تقویٰ کو بڑھاتا ہے اور غیب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے. بعض مرتبہ آپ کچھ مسلمانوں یا لیڈروں کو دیکھیں گے جو قرآن مجید کی آیات کی عجیب و غریب تشریح بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، اسی لیے ان پر ہدایت کی راہ نہیں کھلتی ہے. یہ ایک اور بات ہے. نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر ویسی تقویٰ آتا ہے. تیسری صفت، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یعنی کہ ایک وہ جو مسٹ والا ایلیمنٹ ہے زکوٰۃ، اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں. یہ میں نے شاید QC1 میں بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہوگا. قرآن کریم میں کچھ 70 کے قریب آیات ہیں جس میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اسی سورۃ البقرہ میں ابھی آگے آئے گا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہاں خرچ کریں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں.
تو اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر. تو وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں, مثلاً خود پر, اپنے والدین پر, بیوی بچوں اور غریبوں پر خرچ کرتے ہیں, مسجد, مدرسہ, تعلیم, دین کی دعوت کے کام وغیرہ میں بھی خرچ کرتے ہیں. تو ادر دین زکوٰۃ بھی جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے. یاد رکھیں کہ ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. یہ میں بتاؤں, کسی کو آپ کہیں گے یار 2 نفل پڑھ لو, اس کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی, جلدی سے کہ ہاں پڑھ لوں گا 2 نفل, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ اس کو کہیں کہ یار ہاں 2000 روپے آپ نے صدقہ کرنا ہے, اب سوچے گا بندہ کہ 2000 روپے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مگر ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, تقویٰ بڑھتا ہے. متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ کا تحفہ ہے, اسی لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اچھا اب وہ دے رہے ہوتے ہیں, ہمارا یہ ہوتا ہے اچھا میں نے دیا اس کو, تو بھائی میں کیسے دے سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا تھا اسی میں سے دے رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خرچ کرنے میں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے, پاس والوں سے بندہ شروع کرتا ہے اور پھر آگے آگے بڑھتا ہے. جو صدقہ جاریہ میں خرچ کرتے ہیں, ایکسٹرا جو ہم خرچ کرتے ہیں نا, اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم صدقہ جاریہ میں خرچ کریں کہ جو بعد میں بڑھتا بھی رہے. نیڈی کا تو اپنی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو زکوٰۃ کے مصارف میں بھی آ جائے گا, مگر زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم خرچ کرتے ہیں نا, کوشش کر کے دیکھیں کہ ایسی جگہ خرچ کریں نا ہم جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہو. آیت مکمل ہو گئی ہے. اگلی آیت کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں, با محاورہ ترجمہ اس کے بعد کر لیں گے. والذین میں وا اور الذین دونوں آپ کو آتے ہیں, جلدی ترجمہ کر لیں. اور وہ سب جو, ٹھیک ہے نا, یؤمنون بھی ریپیٹ ہو رہا ہے, بی اور ما, بی پر ترجمہ ہم کر لیں گے, آمنت باللہ ہم نے کسی ون میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. ما جو, ٹھیک ہے نا, تو اس پر جو. انزلہ میں نے بتایا تھا کہ پیسو ایکٹیو پیسو آپ نے کسی ون میں پڑھا تھا, تو انزلہ ہے اس نے نازل کیا, انزلہ اس نے نازل کیا. یہ فعل جو ہے ہم QC3 میں جا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ 3 سے زیادہ حروف آ رہے ہیں نا اس پہ. انزلہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اس کا پیسو وائس جس کو ہم مجہول کہتے ہیں, انزلہ نازل کیا گیا. یہ QC1 میں ہم نے بات کی تھی ایکٹیو اور پیسو کی. پیسو میں کیا ہوتا ہے, فائل کا نہیں پتا ہوتا, ٹھیک ہے نا. جیسے اگر میں کہوں فتح اس نے کھولا, دروازے کی بات کریں, فتح الباب اس نے دروازہ کھولا, ٹھیک ہے نا. فتح الباب دروازہ کھولا گیا, ٹھیک ہے نا. ہاں, اب کس نے کھولا یہ نہیں پتا ہے, کوئی فائل ہے تو ضرور مگر اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ یاد رکھیں, مجہول اسی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے. مجہول عربی میں کس کو کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں نہیں پتا ہے. جی بالکل. تو ایک فعل معلوم ہوتا ہے, ایک فعل مجہول ہوتا ہے. معلوم جس کا کرنے والے کا معلوم ہے ہمیں, مجہول فائل کا پتہ نہیں ہمیں کس نے کیا ہے, بتایا نہیں گیا, ذکر نہیں کیا گیا, بس ہے تو ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ فائل کے بغیر فیل ہو جائے مگر اس کا ذکر نہیں کیا گیا. چلے, تو انزلہ نازل کیا گیا. الی کا اشارہ کرتے ہیں, آپ کو آتا ہے الا اور کا. QC1 میں گردان کی تھے نا, الہی الہیم, تو الی کا اشارہ کر رہے جلدی. الی کا سامنے کی طرف, آپ کی طرف. وا ما اور جو. QC1 کا سوال تھا یہ, کس نے کیا سوال. آپ QC1 کر رہے ہیں نا, ابھی الہ کی پوری گردان ہم کریں گے نا حروف جر میں, ٹھیک ہے. تو ہاں, کا کی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اٹیچ والی ضمیر ہے یہ, ٹھیک ہے. الہی نہیں کرتے ہم اس کی طرف, الہی منصب کی طرف, الہی کا آپ کی طرف. انزلہ الہی کا. وا ما اور جو, یہ آتا ہے نا آپ کو, انزلہ پھر ریپیٹ ہو گیا,
نازل کیا گیا من آپ کو آتا ہے سے قبلی کا, قبل اردو میں کہتے ہیں پہلے کو, قبلی کا آپ سے پہلے. ضمائر کو جب اٹیچ کرتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے سمجھنا اس کو توڑیں گے ہم تو قبلی کا کو قبلو کا اس کے ساتھ لگ گیا جائے. ٹھیک ہے, یہ وَبِالْآخِرَةِ بی دونوں آتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, پر کیونکہ ہم نے یہاں پہ بی کا ترجمہ پر کیا تھا ایمان لانے کے ساتھ, تو اب آخرت پر بھی ایمان لانا ہے تو بی کے ساتھ ہی آ رہا ہے یہ وَبِالْآخِرَةِ, آخرت اردو میں بھی آخرت کی استعمال ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا, آگے چلیں. ہم وہ سب, اچھا یہ اب ایک طریقہ ہے جس کو ہم آگے جا کے گرامر میں سیکھیں گے کہ جب ذرا تاکید اسٹریس دینا ہو نا کہیں پہ تو پھر ضمائر کو اس طرح سے پہلے لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, الگ سے. یہ ایڈوانس میں پڑھیں گے, ایڈوانس تو نہیں خیر, یہ میرا خیال ہے QC4 وغیرہ میں پڑھ لیں گے جا کے. جی انزلہ کیا مطلب سمجھا نہیں میں, یہاں پہ کہاں آ رہا ہے ایسا؟ اچھا یہ تو دیکھیں نا, کسی بھی لینگویج میں ایک طریقہ ہوتا ہے کوئی بات کرنے کا نا, ٹھیک ہے. تو اب اردو میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ سے pہلے نازل کیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو چینج کریں گے اگر تو پھر فارم اس کی چینج ہو جائے گی. من اگر آپ ہٹائیں گے یہاں سے تو انزلہ نازل کیا گیا, قبلی کا آپ سے پہلے, ٹھیک ہے نا. تو سے کہاں گیا, تو من لگا دیا اس لیے, ٹھیک ہے. آپ قبلی کا آپ پہلے, اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے میں سے لگا رہا ہوں نا یہاں پہ, تو عربی میں من لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے, ہر زبان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا حروف جر ہر زبان کے اپنے ہوتے ہیں, کہیں پہ ہوگا کہیں پہ نہیں ہوگا. QC1 کا لیسن یاد کریں آپ, ٹھیک ہے نا. تو من حروف جر میں سے. چلیں, یوقنون جو ہے یہ فعل مضارع ہے, فعل کی وہ فارم ہے جو QC3 میں پڑھیں گے, اس لیے ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں ہم, بس صرف یوقنون یقین رکھنا, ٹھیک ہے نا. تو وہ سب یقین رکھتے ہیں, یہ ترجمہ ہو گیا. چوتھی صرف کیا ہے کہ پچھلی کتابوں پر اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانا, ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد نازل ہوا. اس کا کیا مطلب ہے, ایمان کس پہ رکھنا ہے ہم نے, جو پہلے نازل ہوا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, اس کے بعد کچھ نازل نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. چلیں, پانچویں صرف آخرت پر مضبوط ایمان. ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم کرنے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ کے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے نہایت ضروری ہے, کیونکہ جب تک جزا اور سزا کا ہمارا کانسیپٹ نہیں ہوگا, مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہوگا, تو اس وقت تک جو ہے ہاں عمل کے لیے ڈسکنیکٹ آ جائے گا نا, کہ اس کے بعد کیا ہوگا, ایک آدمی اچھا عمل کر کے جا رہا ہے, ایک آدمی خراب عمل کر کے جا رہا ہے, دونوں برابر ہو گئے نہیں. جزا اور سزا پہ ایمان. چلے اب ہم اس کا ایک بامافرہ ترجمہ پڑھ بھی لیتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے, اور آخرت پر, اور سب یقین رکھتے ہیں. اب یہ والی جو آیت ہے ویسے تو اگلے صفحے پہ آ رہی ہے, ہم نے کہا تھا ایک ایک صفحہ کریں گے, مگر ٹاپک اس کے ساتھ کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اسی لیسن میں اس کو شامل کر دیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, اس کو بھی پہلے سن لیں. بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ علیہ. لفظی ترجمہ کریں, دیکھیں کتنے لفظ آتے ہیں آپ کو اس میں, تقریباً تمام لفظ آتے ہیں, ٹھیک ہے. کیسے اولئکا, اشارہ کریں نا 4 انگلیوں سے, ٹھیک ہے نا. ہاں 45 ڈگری پہ بالکل. تو نہیں ہاں اس کی جمع اولئکا, بالکل. تو وہ سب ہو گئے, ٹھیک ہے. اللہ
پر، ہدن ہدایت، من ربی ہم، رب اور ہم ملا گئے، من حرف و جر تھا اس لیے ربی ہو گیا، ربہم نہیں پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پہ، آپ نے ربہو ربہم کی گردان کی ہوئی ہے، ربی ربی کیوں بن گیا؟ من کی وجہ سے، وا اولئکا ہم وہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، اور تاکید کے لیے پہلے آ گئی ہے، المفلحون، مفلحون شاید آپ کو نیا لگے گا مگر فلاح ہاں پانے والے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم QC1 میں شاید اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے مگر کسی آیت ہاں یس پڑھا تھا، حی علی الفلاح میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور قد افلح المؤمنون پچھلے لیسن میں بھی ہم نے بات کی تھی، تو مفلح یہ والا فعل جس سے یہ اسم بنا ہے، یہ فعل انشاءاللہ QC3 میں جا کے ہم پڑھیں گے، مگر اس کی فارم آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں، جیسے مسلم آپ نے پڑھا اس طرح مسلم کی جمع کیا تھی؟ مسلمون، تو مفلح کی جمع کیا ہوگی؟ مفلحون، ٹھیک ہے نا، مسلم کون تھا؟ فرما بردار جو ہوا، جو اسلام لانے والا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو مفلح کون ہوا؟ فلاح پانے والا ہو گیا، جی اسم فاعل ہے، مگر فارم وہ ہے جو آپ نے ادھر جا کے پڑھنی ہے، یہ ابھی QC1 والی نہیں ہے، ہاں جی میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جب ضمیر ایڈ کی جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے وہی کرنا پڑا ترجمہ، کہ اسٹریس آ رہی ہے، اس پہ تاکید آ رہی ہے، جی عربی میں طریقہ یہ ہے کہ اس پہ جب تاکید لانی ہو تو ضمیر کو ایڈیشنلی پہلے لے آتے ہیں، یہ آپ جا کے رول تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی نہیں، ابھی مگر پتہ یہاں سے چل رہا ہے کہ اصولاً تو ترجمہ ہے اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوم ایک ضمیر آئی تو ایک طریقہ تو لفظی ترجمہ کرنے کا یہ تھا کہ اور وہ سب وہ فلاح پانے والے ہیں، تو دو دفعہ وہ لگانے سے بہتر ہے کہ اردو ترجمہ ہم نے وہی کر دیا، وہی تاکید آ گئی نا، اسٹریس آ گئی نا، اس کے اوپر اہمیت آ گئی نا، یہ عربی کا طریقہ ہے، یہ اردو کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا، مر ربہم یہ والی جو ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم، جی بالکل بالکل، وہ تو جیسے بھی آپ ترجمانی کر دیں نا اس آیت کی ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک آیت کے 6 لوگوں کے ترجمے آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ الفاظ کا فرق آ رہا ہوگا، وہ اسی لیے کہ وہ اپنے فہم کے مطابق اس آیت کی ترجمانی کرتے ہیں، ترجمہ سب ایگری کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم کا، ٹھیک ہے نا، ترجمانی ہو سکتی ہے، تو وہ ترجمانی اپنے اپنے فہم کے مطابق لوگ کر دیتے ہیں، مر ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یعنی کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ ادھر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو فرسٹ ایڈ باکس ہے ہمارے پاس چلے، ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمیں ہر نماز کے اندر ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور متقین جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، فلاح کیا چیز ہے؟ صرف دنیا کی کامیابی تو نہیں ہے نا، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی، متقین ہوئے، جو کوئی ان 5 صفات میں اتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں، ہم اسباق میں ہم نہیں کہا تھا، متقین کی صفات اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، تو اگر ہم نے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنی ہے، متقین میں شامل ہونا ہے، تو پھر یہ صفات اپنا لینی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور آپ دیکھیں قرآن کریم ہمیشہ نماز قائم کرنے کی بات کرتا ہے، ہاں نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز قائم کرنے کی، ہاں جماعت سے ہوتی ہے نا، مطلب گھر میں بھی آپ نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر گھر والے جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وقت کے اوپر نہیں پڑھ رہے ہیں،
صرف آپ نے مسجد میں تو قائم کر دی، آپ خود چلے جاتے ہیں مسجد میں، مگر گھر میں آپ کے نماز کی پابندی اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے نماز قائم نہیں کی ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے بالکل شروع میں ہی. کلیئر ہو گیا؟ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مطلوبہ عادات کو فروغ دینے میں میری مدد فرمائیے. اور یہ دعا یاد کر لیں، ہم نے کسی بند نے پڑھی تھی، تب بھی جلدی مقیم الصلاۃ پڑھی تھی نا. یہ آتی ہے سب کو دعا، نہیں آتی تو یاد بھی کر لیں. ربی، اے میرے رب، اجعلنی، یاد ہے نا ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول کیجئے، دعائی، میری دعا. ٹھیک ہے نا، یا چھپی ہوئی ہے یہاں پہ زیر کی وجہ سے میں نے آپ کو کھول کے بتا دیا. چلیں پلان کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اپنا ٹائم جو خرچ کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، ہر چیز لمیٹڈ ملی ہوئی نا، پیسہ لمیٹڈ ملا ہوا ہے ہمیں، اس میں سے خرچ کرنا ہے. علم محدود ہے ہمارا، اس میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے. وقت محدود ہے ہمارا، اس میں سے خرچ کرنا ہے. تو جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں نا، اس میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے. سب کیا پلان بنانا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں صرف کرنے کا ارادہ کروں گا. ہاں یہ جو اس میں بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی صفات بتائی ہیں اس میں یہ چیز خاص طور سے نوٹ کرنی چاہیے ہمیں، انفاق، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں ہمیں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، اور آخرت میں کئی گنا ہو کر کے ہمارے لیے جمع ہوتا ہے انشاءاللہ. اسماء اور افعال جو آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھے ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم، جو خاص طور سے وہ افعال جن کی گردانیں ہم ابھی تک کر چکے ہیں. سب سے پہلے الصلاۃ، اسم غائب بھی یہاں پہ اسم ہے، مگر چونکہ وہ فعل سے آیا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو اس میں نہیں شامل کیا ہوا ہے. الصلاۃ نماز، اور اس کی جمع ہے صلوات. یہ بھی QC1 میں ہم نے پڑھا تھا، صلاۃ کی جمع صلوات. اس کے بعد مفلحون، یہ میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ مفلحون جو ہے وہ اسم فاعل ہے، واحد میں اس کی جمع بنے گی مفلحون. ٹھیک ہے، اور اسی اصلی فارم میں ہی یہاں پہ آ رہی ہے، کوئی تبدیل شدہ نہیں ہے، اس لیے مفلحین نہیں آ رہی ہے، اور یہ جمع سالم ہے، پوری پوری ہوئی. اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف، جو 3 حرفی صحیح افعال یعنی ان 4 ابواب میں سے فتح، نصرت، ضربہ، سمیہ میں سے ہیں. اس کے اندر وہ ایک پہلا کیا ہے؟ رزقہ. یہ ہم نے QC1 میں کیا تھا. رزقہ ریکال کر لیں، رزقہ کی پوری گردان ہم نے کی تھی. رزقہ کس باب سے آ رہا تھا؟ باب نصرہ سے تھا، اور وزن اس کا کیا تھا؟ نصرہ ینصرو. آپ دیکھیں کیونکہ اس کے مادے میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے، اس لیے اس کا وزن وہی بنیادی وزن جو باب نصرہ کا تھا وہی ہے. نصرہ ینصرو کے وزن پہ رزقہ یرزقو. ارزق فعل امر ہو گیا، رازقن اسم فاعل، مرزوقن اسم مفعول، اور رزقن اس کا مصدر ہو گیا. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ایک ہی فعل ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ، قال. جو کمزور حروف والے افعال اس کورس میں ہیں، پہلے ہم نے سیکھے جن کے شروع میں کمزور آ رہا تھا، اب اس فعل کی طرف آتے ہیں ہم جس کے درمیان میں کمزور آ رہا ہے. تو اگلی دفعہ پھر ہم وہ سیکھیں گے جن کے آخر میں کمزور آ رہا ہے. قال قرآن کریم میں 1775 بار آیا ہے، تو اس کی گردان ہمیں بہت اچھی طرح سیکھ لینی چاہیے. قال، یقول، قل، بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے.
तक़ूलू, तक़ूलूना, यक़ूलूना। कमज़ोर और हरूफ पिछले हफ्ते भी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली थी, आज फिर याद कर लेते हैं कि वाव, या और अलिफ ये तीन कमज़ोर हरूफ हैं। जिस फेल के मादे में ये कमज़ोर हर्फ आ जाएंगे वो कमज़ोर फेल कहलाएगा। वहाबा में शुरू में कमज़ोर था, वादा में शुरू में कमज़ोर था, काला के दरमियान में कमज़ोर है। अच्छा, अब ये आप देखें कि यहाँ पे काला के दरमियान में आ रहा है अलिफ, और मैंने पिछले लेसन में बहुत ताकीद के साथ ये बात बताई थी कि ये नोट कर लें कि जब कमज़ोर हर्फ दरमियान में अलिफ आ रहा होता है तो वो असल में अलिफ नहीं होता है, वाव या की बदली हुई शक्ल होती है। सॉरी। तो अब जिस तरह मैंने पहले बताया था कि होमवर्क में जो ऑनलाइन वाला होमवर्क था उसमें कई लोगों ने ये गलती की थी, तो अब एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको नोट कर लें। फेल माजी के पहले सीखे में अलिफ अगर नज़र आ रहा है तो वो मादे के हरूफ में अलिफ नहीं होगा, क्योंकि मादे के हरूफ में अलिफ नहीं होता है। तो या तो ये वाव होगा या होगा, और ये आप आगे जाकर सीखेंगे कैसे पता चलेगा कि ये वाव है या या है। अभी तो जो आपके बुक में जो दिया हुआ है मादे के हरूफ जो लिखे हुए हैं उन्हीं से आप जो है इसको पहचान लेंगे कि इसके मादे के जो हरूफ हैं वो काफ, वाव और लाम है। ठीक है ना। तो वाव जो है वो कमज़ोर हर्फ है इसका। ठीक, ये बात क्लियर हो गई कि मादे के रूप में अलिफ नहीं आएगा, काफ, वाव और लाम है। फेल माजी के पहले सीगे में जो अलिफ नज़र आ रहा है वो अलिफ मादे का हर्फ नहीं है, तब्दील हो गया है, असल में वाव था ये। चले, कमज़ोर हरूफ के बारे में वही दो बातें जो पहले भी थी कि इन चार अबवाब में से आएगा। फता या ताऊ से हम पहले वहाबा यहाबू पढ़ चुके हैं, फिर अभी हमने बाब दराबा से पढ़ लिया वादा। ठीक है ना। तो अब बाब नसारा से हम पढ़ रहे हैं काला। ये आप देख लें, काला और दा जो है ये बाब नसारा से आएगा। ज़्यादा हदा जो है हमने आगे बाब दराबा से पढ़ना है इंशाअल्लाह। काला का मतलब है उसने कहा। कमज़ोर हर्फ इसके बीच में है, इसका फेल अमर है कुल, जो हमने सूरतुल इखलास में पढ़ लिया था। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सब वही थे, इसी का फेल अमर था। तो काला जो है उसने कहा, ये फेल माजी की पहली चाबी है। तो आइए हम इसका फेल माजी मुकम्मल कर लें। सीधे हाथ से राइट साइड पे एक उंगली से इशारा करें काला, और इसकी जमा हो जाएगी कालू, उन सब ने कहा। सामने इशारा करेंगे कुलता, आपने कहा। अपनी तरफ इशारा करेंगे कुलतू, मैंने कहा। फिर सामने इशारा करेंगे चारों उंगलियों के साथ कुलतुम, आप सब ने कहा। और फिर अपनी तरफ इशारा करेंगे कुलना। तो आइए एक दफ़ा मेरे साथ बोले भी आप लोग, मगर माइक ऑफ रखें और इशारा भी करें कि फेल माजी की हम पूरी गर्दान कर लेते हैं। काला, कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना। अब इसका फेल मुजारे देखें, वही तरीका हमारा कि अरबों ने कैसे बनाया इसको, किस सांचे में ढाला इसको, किस स्टाइल पे रखा और किस बाब से हमने इसको पहचाना। तो अगेन वही वाली बात है कि इसमें शुरू में तो जेर नहीं है, इसका मतलब है कि बाब समिया से तो नहीं हो सकता। अब ये बाब फतह नसरा दरावा में से किसी में से होगा। तो ये हो सकता था काला या कालू भी हो सकता था, काला यकूलू भी हो सकता है, और काला यकीलू भी हो सकता है। तो ये अलिफ वाव और या जो आ रहे हैं ना, ये भी आप देखें कि ज़बर के साथ अलिफ आता है, इसको भी नोट कर लें, और पेश के साथ वाव आता है और जेर के साथ या आता है। तो इनकी आपस में दोस्ती होती है, ये आप समझ लें। तो अरबों ने इसको काला यकूलू पे रखा, तो इसलिए अलिफ को वाव से बदला ताकि बोलने में
آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ قوالا یقولو نہیں ہے بلکہ قالا یقولو ہے. تو یہ اس میں تبدیلی ہوئی فعل ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ درمیان میں کمزور حرف واو آ رہا تھا جو مادے کا حرف ہے اس کا، مگر بولنے میں عربوں نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا، اس لیے نظر ہمیں الف آ رہا ہے مگر اصل میں یہ واو ہے. یہ یاد رکھیں. اگر ہم قالا کے مادے کے حروف آپ سے پوچھیں تو آپ کو پہچان کے بتانا چاہیے کہ یہ قاف واو اور لام ہے، الف نہیں. کیونکہ الف جو ہے وہ مادے کے حروف میں نہیں آتا ہے. آئیے فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں اس کی. یقولو، ایک انگلی سے رائٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف اشارہ، وہ کہتا ہے. یقولون، وہ سب کہتے ہیں. تقولو، سامنے کی طرف اشارہ، آپ کہتے ہیں. اقولو، میں کہتا ہوں. تقولون، آپ سب کہتے ہیں. نقولو، ہم سب کہتے ہیں. اب ہمارا فعل ماضی اور مضارع مکمل ہو گیا ہے. اس کی ایک دفعہ ایک ساتھ پریکٹس کر لیں ہم. فعل ماضی پہلے کریں. قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا. فعل مضارع میں آ جائیں. یقولو، یقولون، تقولو، اقولو، تقولون، نقولو. امر بنانا ہو پھر وہی طریقہ کہ قالا یقولو ہے، یقولو سے تقولو بنے گا. تقولو میں تا آپ نے ہٹا دیا اور ہم نے کہا تھا جب حکم ملتا ہے تو کمزور حرف بھاگ جاتا ہے تو واو گر جائے گی اس میں سے. لام کے آخر میں پیش ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی. تو کیا ہو جائے گا یہ؟ قل. آپ دیکھیں تقولو سے ہم نے تا شروع میں ہٹا دی اور واو ویسی گر گئی ہے کہ کمزور ہے، حکم ملتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں کمزور. اور آخر میں پیش جو ہے وہ یا سے تبدیل ہوئی تو کیا بن گیا؟ قل. قالا یقولو سے تقولو بنے گا. ٹھیک ہے نا. یقولو سے بھی امر بنا سکتے ہیں، تقولو سے بنا. امر کے بارے میں جو نوٹ کرنا ہے کمزور حرف جو ہے نا وہ اس میں سے گر جاتا ہے. تو یاد کیسے رکھیں گے؟ جیسے کسی جماعت میں ٹریننگ کے دوران ہوتا تھا نا کہ جو کوئی مشکل ٹاسک آتا تھا تو جو ویک لوگ ہوتے تھے نا وہ پھر چھپنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. جو کمزور حرف ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تو حکم جب دیا جاتا ہے تو جو صحیح حرف ہیں وہ قائم رہتے ہیں، کمزور جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. اس سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. چلیں تو اس لیے واو گر گیا تو یہاں پہ قل بن گیا. اب اس کو تقولو سے بنا لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا کہ فعل مضارع میں تھا یہ تقولو، تا ہٹ گئی، جزم آیا تو دو جزم اکٹھے ہو نہیں سکتے. آپ بول نہیں سکتے تھے تو کسی ایک نے قربانی دینی ہے. دو جزم ایک ساتھ نہیں آ سکتے نا، کیسے بولیں گے؟ تو جو کمزور ہے وہ فوراً قربانی دے دے گا، گر جائے گا. اس لیے قل بن گیا تھا. اب قل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو. قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت جگہ آتا ہے ولا تقولو، اور تم مت کہو. ٹھیک ہے. قائل، مقول، قول. ٹھیک ہے. فاعل کون ہوا؟ قائل. مفعول کون ہوا؟ مقول، جس کو کہا گیا. کہنے والا، قائل کون ہے؟ کہنے والا. مقول، جس کو ہاں جو کہا گیا، جو کہا گیا. مقولہ اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ مقولہ ہے، یہ وہی والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، جو کہا گیا. اور قول، قول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے. جو کہا گیا وہ اس کو ہاں کہنا. مؤنث کے صیغے دیکھ لیں. اگر ہوا قالا تھا تو مؤنث کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے صرف آخر میں تا لگانی ہے جزم کے ساتھ. بس یہ یاد رکھ لیں. کوئی بھی فتح کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے؟ فتحت. دربا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ دربت. ٹھیک ہے. واحدہ کے ساتھ کیا کیا ہم نے؟ واحدت کر دیا. ٹھیک ہے. تو قالا کے ساتھ کیا کریں گے؟ قالت. یہ سب سے آسان کام ہے. اگر یہ یاد رکھ لینا اب تا
عربی میں ہم تانیس کہتے ہیں اس کو، مونس والی تا، ٹھیک ہے نا، بس آخر میں لگا دیں جزم کے ساتھ. ہوا قالا یا قالت، ہوا یقول یا تقول. گردان پوری ہو گئی ہے، کریں. زیری آ رہی ہے، قائل. ہاں زیر آ رہی ہے، زیری آ رہی ہے، فائل کے وزن پر ہی ہے، وزن وہی ہے، زیری آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا. یقول، یقولون، تقول، اقول، تقولون، نقول. قل، قولوا. لا تقل، لا تقولوا. قائل، مقول، قول. هو قال یا قالت، هو یقول یا تقول. کلیئر ہو گیا سب کو؟ کر سکتے ہیں اب اس کو؟ ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا، آپ سب لوگ بولیں گے ایک ساتھ. نہیں، ایک ساتھ کریں. ایک ساتھ نہیں ہو رہا ہے بھائی، کوئی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. دوبارہ سے کریں. ایک دفعہ پھر کریں گے، ٹھیک ہے؟ میرے پیچھے کریں آپ لوگ، اس کے بعد پھر میں اشارہ کروں گا، آپ کریں گے. قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا. یقول، یقولون، تقول، اقول، تقولون، نقول. قل، قولوا. لا تقل، لا تقولوا. قائل، مقول، قول. هو قال یا قالت، هو یقول یا تقول. اب میں اشارہ کروں گا، آپ سب نے بولنا. نہیں نہیں، قلنا تو یہاں ہو رہا ہے، آپ ادھر کیسے پہنچ گئے؟ یہ فعل ماضی چلا تھا، فعل مضارع اب آئے گا. اسے کہتے ہیں فعل مضارع ہے تو آواز اونچی ہونی چاہیے، ہاتھ بھی اونچا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے کریں گے. مونس میں آگے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اب صرف مونس ہی کرتے ہیں پریکٹس. چلیں اب صرف مونس ہی کرتے ہیں. ہوا قالا یا قالت، ہوا یقول یا تقول. مونس کے صیغے مشکل نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں ویسے مشکلات ہیں مگر صیغے آسان ہیں. ٹھیک ہے، ہاں خوف آ جاتا ہے. یہ صحیح کہا سراج صاحب نے. چلیں اب میں اشارہ کروں گا، آپ صرف مونس والے کرنے ہیں. ایک ساتھ. چلیں ایک ہفتہ ہے، آپ سب لوگوں نے پریکٹس کر کے آنی ہے. ایک کوئی ابھی آگے پریکٹس کرا دے گا، جلدی سے جلدی سے آ جائیں. آ جائیں نا، کیا ہو گیا بھائی، دیر نہیں کرنی ہو، پہلی دیر ہوگی.
قول. حبیب اللہ صاحب جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بتائیے گا ہوم ورک لے کے جائیں گے, اور جن کی کال آ رہی ہے لیڈیز کی طرف سے ان کو ضرور یہ بتائیں کہ جی مرد کیونکہ یاد کر کے نہیں آئے تھے گردانے, زیادہ ٹائم لگا ہے, ہاں اس لیے ہم لیٹ ہو گئے. سچ بھی ہے یہ. چلے اب یہ تو آپ کی بات ہے نا, پھر پڑھ کے آ جائیں. ٹھیک ہے نا, چلے. حل قالا, نام قالا. حل قالو, حل قلتا, قلتو. حل قلتم, نام قلنا. حل قال خیرا, نام قال خیرا. حل قالو خیرا, حل قلت خیرا, حل قلتم خیرا, قلنا خیرا. حل یقولو, نعم یقولو. حل یقولون, نعم یقولون. حل تقولو, اقولو. حل تقولون, بول نہیں رہے آپ لوگ, نقول. قل, آپ کیا کہیں گے, اقولو. ٹھیک ہے, قولو, نقولو. قل خیرن, تو آپ کہیں گے اقولو خیرن. قولو خیرن, نقولو خیرن. لا تقل, آپ کیا کہیں گے, لا اقول. لا اقول. لا تقولو, لا نقول. هل انت قائل, نعم انا قائل. هل انتم قائلون, نعم نحن قائلون. چلیں 6 چابیاں دیکھ لیتے ہیں اس کی. پہلے تو مادے کے حروف دیکھیں, قاف, واو, لام. باب کون سا ہے, نصارا. ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہم نے کہی تھی نا. وزن کیا ہے, قال یقول, اپنا وزن ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس وزن پہ اور فعل پڑھیں گے ابھی. قال یقول, قل, قائل, مقول, قول. ورک بک میں آپ کے سوال آئیں گے, عربی بنائے. تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. تم سب کہو, پہلے تو کہیں کیا ہوگا, قولو. لوگوں سے کرنا ہے تو الناس لگا لیں گے آگے. ہاں, لی جب قول کے ساتھ کرنا ہوتا ہے لام زید لی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو للناسی کیا چیز, اچھی بات کہہ لیں, خیر. ٹھیک ہے نا, اور قرآن میں جو لفظ آتا ہے وہ حسنا. ٹھیک ہے نا, حسنا. قولوا للناس حسنا. آپ یہاں پہ جو آپ نے سیکھا ہے خیرن بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, اردو میں ترجمہ کریں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, انا بے شک, الذین وہ سب جو, نہیں الذین ہے بھائی, وہ سب جو, قالوا ان سب نے کہا, ربنا ہمارا رب, اللہ. عربی میں ہاں میں جواب دینا تو بہت آسان. اب دیکھیں, قالا یقولو کی طرح ایک اور فعل ہے, تابا یتوبو. تابا اس نے توبہ کی, یتوبو وہ توبہ کرتا ہے. توبتن اس کا مصدر ہے. اردو میں بھی توبہ ہم یہی والی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس یہ جو تابا فعل ہے, تابا یتوبو, اس کا مادہ کیا ہوگا, تا, واو اور با. ٹھیک ہے, تا, واو اور با. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, مادے کے حروف ہو گئے. باب کون سا ہے, باب نصارا ہے. باب نصارا ہو گیا. وزن کیا ہے, قال یقول. پہلا فعل اس وزن پہ جو آپ نے پڑھا نا, یہ ریفرنس رہے گا, اس کو نوٹ کر لیں. تابا یتوبو کے لیے وزن کیا ہے, قال یقول. آگے ہم پڑھیں گے کانا یکونو, اس کا وزن کیا ہوگا, قال یقول. ایک وزن رکھ لیں, آپ کو ہمیشہ صحیح رہے. قالا کی گردان پکی کر لیں, تابا کی گردان اسی سے بنے گی, کانا کی گردان اسی سے بنے گی, فاضا کی گردان اسی سے بنے گی, اور بہت سارے فعل آئیں گے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا وزن کا کانسیپٹ. چلیں, تو لیسن میرا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. اب اگلے ہفتے چھٹی کرنی ہے 12:40 پہ, وہی ٹائم ہے نا ہمارا چھٹی کا. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا,
پلیز. ٹھیک ہے, میرا بھی ٹائم بچائیں, اپنا بھی بچائیں. اور جو لوگ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ گھر والوں کے سامنے بھی شرمندہ مت ہو. دعا کر لیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. گردان سنانی ہے, سنائیں. کون سی والی؟ اعلیٰ والی سنانی ہے. سنائیں سنائیں, ادھر نہیں دیکھنا, ادھر دیکھ. اشارے کے بغیر تو گردان ہوتی نہیں. یقولو, یقولون, تقولو, اقولو, تقولون, نقول. شاباش بیٹا, یہ پیچھے وہ بند کر کے ہیں ذرا. ہاں ہاں, میں دلواتا ہوں آپ کو, ادھر سے اس کو بند کر کے ہیں. آپ کا انعام. انعام پہلے لے لیں آپ, پھر گردان نہیں, یہ والی خراب ہو رہی ہے, سافٹ ہو گئی, یہ لے لیں, گرمی ہو گئی ہے نا. اب واحد 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 واحد. ہاں, 2 دفعہ بند کریں گے, ہو جائے گی بیٹا. 2 دفعہ دبائیں سینٹر والے کو, بند ہو جائے گا. ایک دفعہ اور. نہیں نہیں, سینٹر والے کو, آپ کچھ اور دبا رہے ہیں. چلے چھوڑ دیں, میں کر دوں گا, کوئی بات. واہ واہ, کیا کیا, ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.